अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हमारे चैनल पर खुश आमदीद। वो घुटनों में सर दिए बैठी रो रही थी। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो? उसकी अम्मा वहीं से गुजरी तो उन्होंने परेशानी से पूछा। अब्रिश उनकी अकलौती औलाद थी। उसे यूं रोते देखकर उनका दिल गोया किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। अब्रिश ने सर उठाते अपने आंसू साफ किए और कहा, नहीं अम्मा, कुछ नहीं हुआ, बस वैसे ही अब्बा की याद आ रही थी। उसने बहाना बना दिया। उसकी माँ ने उसे अपने गले से लगाया और कहा, बेटी बस सब्र करो और कोई रास्ता नहीं बचा। हम सब्र के सिवा कुछ कर भी नहीं सकते हैं। वो खुद भी बहुत बुरी हालत से गुजर रही थी, लेकिन अपनी बेटी को इस तरह से हरगिज नहीं देख सकती थी। थोड़ी ही देर में उन्होंने उसका मूड बेहतर कर दिया। अब्रिश ने उन्हें असल बात नहीं बताई कि क्या हुआ था, क्योंकि वो अपनी माँ को वो सब बताकर परेशानी में नहीं डालना चाहती थी। वो वैसे भी एक ऐसे दौर से गुजर रही थी जिसमें सब्र करना सबसे मुश्किल होता है। उन्होंने अपनी जिंदगी के साथी को खो दिया था। 3 माह पहले ही अब्रिश के अब्बा की वफात हुई थी। उनके यूं अचानक से इस दुनिया को छोड़कर चले जाने पर अब्रिश और उसकी माँ टूट कर रह गई थी। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अच्छे भले सेहतमंद इंसान थे, एकदम से उनकी मौत हुई। सब हैरान परेशान रह गए। कई दिन तक तो अब्रिश को यकीन ही नहीं आया कि उसके अब्बा उनका साथ छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन उसे अपनी माँ को भी संभालना था, जो दुख से बेहाल होती जा रही थी। किसी न किसी तरह करके उसने अपने आप को समेटा और फिर अपनी माँ को भी संभाला। वो उनके सामने रोने से गुरेज करती थी, मगर अभी वो अपने अब्बा की वजह से नहीं, बल्कि किसी और ही वजह से रो रही थी। और वो वजह थी जैद का रवैया। जैद हमेशा उससे बहुत ही बदतमीजी और नफरत भरे अंदाज में बात करता था। बचपन से ही वो ऐसा ही था, अब्रिश को पसंद नहीं करता था और बढ़ती उम्र के साथ उसकी इस नफरत में इजाफा होता चला गया। न जाने उसके पीछे क्या वजह थी। उसे लगता था अब्रिश ने उसकी हर चीज़, यहाँ तक कि उसके प्यार मोहब्बत पर भी कब्जा कर लिया है। जैद लोग 2 भाई थे, उनकी कोई बहन नहीं थी। जब अब्रिश की पैदाइश हुई तो सब खुशियां मनाने लग गए। घर की पहली लड़की थी, चूंकि अब्रिश के ताया और उसके अब्बा की भी कोई बहन नहीं थी। घर वालों को एक बेटी की बहुत ख्वाहिश थी। अब्रिश की पैदाइश पर सबकी ये ख्वाहिश पूरी हो गई। वो प्यार मोहब्बत और लाड जिसका जैद आदी था, अब वो सब अब्रिश में बट गया और ये बंटवारा जैद से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसकी खुद की माँ भी हर वक्त अब्रिश के साथ लगी रहती और जब भी अब्रिश उनकी गोद में बैठती, जैद उसे चुटकी काट देता, जिसकी वजह से वो रोने लग जाती। ये देखकर जैद को बहुत ज़्यादा मज़ा आता। हालांकि उसकी माँ उसे कई बार समझा चुकी थी कि वो तुम्हारी कज़न है, इस तरह से उसके साथ रवैया इख्तियार मत करो, बल्कि उसके साथ खेला करो। लेकिन जैद तो उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता था। जहाँ भी उसे अब्रिश नजर आती, उसे चुपके से मारता, उसके खिलौने तोड़ देता। जब अब्रिश थोड़ी बड़ी हुई और स्कूल जाना शुरू किया तो जैद उसकी किताबें भी फाड़ने लग गया। सब लोग जैद को समझा समझा कर थक चुके थे, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता था। हर वक्त अपनी माँ से भी झगड़ा करता। इन हालात में दादी अम्मा ने एक फैसला किया, जिसने सबको एक अलग परेशानी में डाल दिया। दादी माँ ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि अब्रिश इस घर में रहे। अब्रिश और जैद की शादी हो, इसलिए अभी इनका निकाह कर देते हैं। उनके फैसले पर सब हैरत से एक दूसरे का मुंह तकने लगे। किसी को दादी माँ से इस बात की उम्मीद नहीं थी। ताई अम्मा ने हिम्मत करते कहा, अम्मा आप जानती तो हैं दोनों के बीच बिल्कुल नहीं बनती। बड़े होकर इन दोनों का क्या होगा? ऐसे अगर हम रिश्ता तय करते हैं और निकाह कर दें तो लेने के देने पड़ जाएंगे, बच्चों की जिंदगी तबाह हो जाएगी। सब ने दबे दबे अल्फाज में एहतजाज किया, लेकिन दादी माँ इस घर की बड़ी थी और जो फैसला लेती थी वो ही माना जाता था। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ये निकाह हर हालत में होगा। अभी दोनों एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं, बच्चे हैं, बड़े होंगे तो समझदार हो जाएंगे। वैसे भी निकाह में बहुत ताकत होती है,
دونوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت آ جائے گی۔ نہ جانے انہوں نے یہ سب کیا سوچ کر کہا تھا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ کم عمری میں ہی دونوں کا نکاح کر دیا گیا۔ زید اور ابرش کو بچپن سے ہی سمجھا دیا گیا کہ تم دونوں ایک دوسرے کے ہو اور بڑے ہو کر تم دونوں کی شادی ہوگی۔ یہ سن کر زید کو بہت غصہ آیا۔ ابرش کو وہ سخت ناپسند کرتا تھا۔ بچپن میں تو اسے اس بات کا کچھ زیادہ احساس نہیں تھا کہ نکاح کیا ہوتا ہے اور نکاح کا مطلب ساتھ رہنا ہے۔ بس اس نے اپنا پورا بچپن اس سے نفرت کرتے گزار دیا تھا۔ جب تھوڑا بڑا ہوا تو آہستہ آہستہ اس رشتے کی اہمیت کا پتہ چلتا گیا، لیکن اس چیز نے بھی اس کے اندر موجود نفرت کو کم نہ کیا بلکہ مزید بڑھا دیا۔ جہاں ابرش نظر آتی وہ اسے غصے سے گھورتا رہتا، جان بوجھ کر اسے پریشان کرتا۔ ابرش کی ماں نے اسے سکھایا تھا کہ وہ تمہارا ہونے والا شوہر ہے، بلکہ شوہر تو ہے لیکن ابھی رخصتی ہونا باقی ہے، تمہاری اس سے شادی ہوگی، اس لیے اس کا ادب کیا کرو اور احترام کیا کرو۔ ابرش نے اپنی ماں کی اس بات کو پلے سے باندھ لیا۔ دادی ماں تو دونوں کا رشتہ کروا کے اس دنیا سے جا چکی تھی، پیچھے باقی بڑے مصیبت میں آ گئے تھے۔ زید کے ہر وقت کے غصے سے اس کی ماں بہت پریشان رہتی اور دوسری طرف ابرش کے والدین کو بھی اس بات کی فکر رہتی کہ ہماری بیٹی کا مستقبل کیا ہوگا۔ کئی بار ابرش کی ماں دبے دبے لفظوں میں اپنے شوہر سے کہہ چکی تھی کہ ہمیں اس نکاح کو ایک منتقل انجام تک پہنچا دینا چاہیے۔ مجھے نہیں لگتا کہ زید ہماری بچی کو خوش رکھ سکے گا، لیکن وہ ہمیشہ اپنی اماں کے آگے ہار جاتے اور کہتے کہ نہیں، یہ میری ماں کی خواہش تھی، جب شادی ہوگی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اب سب دعا کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اس وعدے میں بندھے ہوئے تھے۔ ابرش بھی اپنے مستقبل کو لے کر بہت پریشان تھی۔ وہ زید کو کبھی بھی آگے سے جواب نہ دیتی بلکہ وہ اس سے ڈرتی اور خوفزدہ رہتی تھی، اور زید اس بات کا بہت فائدہ اٹھاتا تھا۔ جہاں بھی اسے دیکھتا نفرت بری نظر ڈالتا اور اسے تانے مارتا۔ اسے چھوئی موئی سی ابرش بالکل پسند نہیں تھی۔ اسے کہتا کہ تم کون سے زمانے میں رہتی ہو، تمہیں تو آج کل کے فیشن کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، تم جیسی لڑکی سے میں ہرگز شادی نہیں کروں گا۔ اس بات کا وہ بربلا اظہار کرتا تھا۔ ایک دن تو حد ہو گئی۔ وہ یونیورسٹی سے واپس آیا تو تائی ماں کے کہنے پر اس نے اسے گرم گرم روٹی اور سالن لا کر دیا۔ پہلا لقمہ کھاتے ہی زید کا منہ بن گیا اور چلاتے ہوئے کہنے لگا، یہ کیا کھانا بنایا ہے تم نے؟ تمہارے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں کیا؟ تمہیں کچھ نہیں آتا؟ حالانکہ وہ کھانا اس نے نہیں بلکہ تائی ماں نے بنایا تھا اور وہ اچھا بنا تھا، لیکن زید تو اسے بے عزت کیے بنا رہ ہی نہیں سکتا تھا۔ اسی وقت اس کے شوہر کی آوازیں سن کر اس کی ماں وہاں آئی اور کہنے لگی، کیا ہوا زید، کیوں اس وقت شور کر رہے ہو؟ کھانے میں کیا کمی ہے جو تم یوں چلا کر گھر سر پر اٹھا رہے ہو؟ زید نے اپنی ماں سے کہا، اس جیسی پھوہڑ اور بدسلیقہ لڑکی سے میں ہرگز بھی شادی نہیں کروں گا۔ یہ کہتے وہ وہاں سے چلا گیا۔ ابرش کی ماں نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پھر وہ اپنی جٹھانی کے پاس آئیں اور کہنے لگیں، دیکھیں بھابھی، میں اپنی بیٹی کی اتنی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ ابھی ایسا سلوک کر رہا ہے تو آگے جا کر کیا کرے گا؟ بس بہت ہو گیا، اب اس رشتے کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ سن کر ابرش کی تائی ماں فوراً پریشان ہو گئی۔ وہ ابرش کو بہت پسند کرتی تھیں، لیکن اپنے بیٹے کے رویے سے بھی اچھے سے واقف تھیں، اس لیے آگے سے کچھ نہیں بول سکی۔ رات کو گھر میں ایک پنچایت لگ گئی۔ ایک طرف ابرش سر جھکائے کھڑی تھی اور دوسری طرف زید گردن اڑائے کھڑا تھا۔ اب بھی وہ ابرش کو گھور رہا تھا۔ ابرش کے باپ نے اس کی یہ حرکت بہت ہی ناگواری سے دیکھی۔ پھر تائی ماں نے ان کی نظروں کے تعاقب میں دیکھتے اپنے بیٹے سے کہا، نگاہیں نیچے رکھو اور تمیز سے کھڑے رہو۔ ابرش کی تایا نے کہا، ہم اماں جان کی اس خواہش کو نبھاتے نبھاتے اب تھک رہے ہیں، میں آپ لوگوں سے بہت معافی مانگتا ہوں۔ میرا بیٹا ہی نکھٹو ہے، اسے تمیز ہی نہیں ہے بات کرنے کی،
اسے پتہ نہیں ہے کہ ایک ہیرے کو گوا رہا ہے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو ہم اس نکاح کو ختم کر دیتے ہیں، لیکن یہ سب کرتے ہمیں بہت ہی افسوس ہو رہا ہے۔ ابریش کے والدین اس بات سے خوش تو نہیں تھے، لیکن اپنی بیٹی کے لیے انہیں اس فیصلے کو لینا ہی تھا۔ اسی وقت تائی اماں نے کہا، دیکھیں، ہم اس رشتے کو ایک آخری موقع دیتے ہیں۔ اگر زید کا رویہ ٹھیک رہا تو پھر ہم اسے آگے بڑھا لیں گے، ورنہ اسے ختم کر دیں گے، لیکن ایک آخری موقع تو دینا ہی چاہیے۔ میری شدت سے خواہش ہے کہ ابریش میری بہو بنے۔ میں اسے بچپن سے بہت پسند کرتی ہوں، باہر سے کوئی لڑکی نہیں لانا چاہتی۔ یہ کہتے انہوں نے ایک تیز نظر زید پر ڈالی، جس کی وجہ سے یہ سارا ہنگامہ ہو رہا تھا اور انہیں بے عزتی برداشت کرنی پڑ رہی تھی۔ وہ تو اپنے دیور اور دیورانی کے سامنے بے عزت ہو کر رہ گئی تھی اور شرمندہ ہو رہی تھی۔ بہرحال ان کے کہنے پر ایک موقع اور دے دیا گیا، لیکن زید کے ابا نے صاف صاف زید کو وارننگ دی کہ اب کی بار میں تمہارا ایسا کوئی ناٹک نہ دیکھوں۔ اگر تم نے ایسا کچھ بھی کیا تو میں تمہیں اس جائیداد سے بے دخل کر کے گھر سے دھکے دے کر نکال دوں گا۔ اس بات کو اپنے دماغ میں اچھے سے بٹھا لو۔ پہلی بار انہوں نے اس طرح کی کوئی بات کی تھی۔ زید بھی خوفزدہ ہو گیا۔ وہ اپنے ابا کے غصے سے اچھے سے واقف تھا۔ ویسے تو وہ کچھ نہیں کہتے تھے، لیکن جب کہتے تھے تو اسے ہر حال میں پورا کر کے رہتے تھے، اور ان کے فیصلے کے بیچ میں پھر کوئی بھی ٹانگ اڑا نہیں سکتا تھا۔ یہ کہتے وہ وہاں سے چلے گئے۔ پیچھے زید تلملاتے ہوئے ابریش کو گھورنے لگا، لیکن پھر اسی وقت اس کی نظر اپنی ماں پر پڑی جو اسے ہی گھور رہی تھی۔ اس نے فوراً سے اپنی نگاہیں نیچے کیں۔ ابریش وہاں سے اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئے۔ کب تک میں انچاہی رہوں گی، یہ سوچتے وہ اپنے بیڈ پر لیٹ گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں اسے نیند آ گئی۔ ہمیشہ وہ سوچتی تھی کہ اس کا کیا بنے گا، اس رشتے کا کیا ہوگا۔ اس نے تو زید کو ناپسند نہیں کیا، لیکن زید نے ہی اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ کاش دادی ماں آپ نے یہ رشتہ طے ہی نہ کیا ہوتا۔ اگر آج آپ زندہ ہوتی اور زید کا میرے ساتھ رویہ دیکھتی تو اپنے اس فیصلے پر افسوس کرتی۔ دل ہی دل میں وہ دادی ماں سے مخاطب ہوئی۔ اگلی صبح جب وہ کالج جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی، اسی وقت زید اس کے کمرے میں آ گیا۔ اسے یوں اچانک اپنے کمرے میں دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ پہلے تو زید نے غصے سے اسے گھورا، پھر فوراً سے اپنے چہرے کی زاویے درست کرتا کہنے لگا، چلو میں تمہیں آج کالج چھوڑ دوں۔ حیرت سے منہ کھولتے ہوئے زید کو تکنے لگی۔ اس میں اتنا بدلاؤ کیسے؟ کہیں یہ زید ہے نا، کوئی اور تو نہیں؟ ابھی وہ اس کا معائنہ کر ہی رہی تھی۔ اسی وقت زید نے اس سے کہا، کیا منہ کھول کر دیکھ رہی ہو؟ جلدی آؤ، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ سنا نہیں کل ابا نے کیا کہا تھا؟ اس لیے میں نے سدھرنے کا فیصلہ کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے نکل گیا۔ ابریش نے جلدی سے اپنا بیگ وغیرہ اٹھایا اور اپنی ماں کو خدا حافظ کہتی باہر نکلنے لگی۔ اسی وقت ابریش کی ماں نے آواز دے کر روکا اور کہا، کہاں جا رہی ہو؟ ابھی تو تمہاری وین بھی نہیں آئی۔ تو اس نے مسکراتے ہوئے کہا، زید مجھے چھوڑنے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر سب حیران رہ گئے کہ زید اتنا اچھا کب سے ہو گیا۔ بہرحال یہ سب کے لیے خوش آئند بات تھی کہ وہ خود کو بدلنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کے پیچھے چھپا اس کا مقصد کسی کو بھی پتہ نہیں تھا۔ ابریش بھی دل میں خوش گمانیاں بھرے اس کے ساتھ کار میں آ کر بیٹھ گئے۔ زید یونیورسٹی جانے کے لیے کار کا استعمال کرتا تھا۔ وہ پیچھے بیٹھنے لگی کہ زید نے فرنٹ ڈور کھولا اور کہا، آگے بیٹھ جاؤ۔ ویسے تو زید اسے ہرگز بھی اپنے برابر میں بٹھانے کا روادار نہیں تھا، لیکن اس وقت اچھا بننے کا ناٹک بھی تو کرنا تھا۔ وہ اس کے برابر میں آ کر بیٹھی تو زید نے ایک نظر اس کی بڑی سی چادر کو دیکھا۔ اسے ہمیشہ غصہ آتا تھا کہ ابریش باہر جاتے ہوئے اتنی بڑی چادر کا استعمال کیوں کرتی ہے۔ آج کل کی لڑکیوں کی طرح گلے میں دوپٹہ ڈال کر خوب میک اپ کر کے کیوں نہیں نکلتی؟ اسے تو ایسی ہی لڑکیاں پسند تھی، لیکن اس وقت وہ کچھ بھی کہہ کر اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پورا راستہ اس نے ابریش سے کوئی بات نہ کی۔
وہ جانتا تھا کہ ابرش گاہے بگاہے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھ رہی ہے اور اس کا دیکھنا اسے پسند نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ابرش کو کالج کے باہر ڈراپ کیا اور تیزی سے گاڑی کو بھگاتے آگے لے گیا۔ ابرش کھڑی دھول اڑاتی سڑک کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی اس کی دوست نے آ کر اس کا کندھا ہلایا اور کہا، خیریت ہے؟ آج زید محترم تم میں چھوڑنے آئے تھے۔ وہ اس کی بچپن کی دوست تھی اور اس کے بارے میں سب کچھ جانتی تھی۔ وہ اپنے دل کی بات ہمیشہ اپنی دوست ارم سے ہی کہتی تھی۔ ابرش نے اس سے کہا، میں خود بھی حیران ہوں، پتہ نہیں ان میں اتنا بدلاؤ کہاں سے آ گیا۔ کل رات کو تایا نے اچھی کلاس لی تھی، شاید اسی وجہ سے۔ دعا کرو یہ اثر ہمیشہ رہے، ورنہ میرا پتہ نہیں کیا ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے ساتھ کالج کے گیٹ کے اندر آ گئی۔ آج پورا دن ابرش کا کالج میں بہت اچھا گزرا تھا۔ بات پہ بات وہ کھلکھلا رہی تھی اور ارم نے اس بات کو بہت ہی باریک بینی سے نوٹ کیا تھا۔ زید کے ہلکے سے بدلاؤ کی وجہ سے ابرش کے چہرے پر ایسی کھلکھلاہٹ دیکھنے کو مل رہی تھی، اگر وہ اس رشتے کو صحیح لے کر تو میری دوست کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے۔ دل ہی دل میں اس نے اس کی خوشیوں اور لمبی عمر کے لیے دعا کی۔ دوسری طرف زید کا دن بہت برا گزرا۔ ایک تو اسے ابرش کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر اسے برداشت کرنا پڑا، اور دوسرا جیسے ہی وہ یونیورسٹی کے اندر داخل ہوا، آئلہ ملک سے اس کا ٹکراؤ ہو گیا۔ آئلہ ملک الٹرا ماڈرن لڑکی تھی۔ ویسے تو زید کی پسند پر پوری اترتی تھی، لیکن اس کا مغرور اور بدتمیزی والا انداز کبھی کبھی زید کو بہت برا لگتا تھا۔ جب زید پہلی بار اس یونیورسٹی میں آیا تھا تو آئلہ ملک نے اسی دن سے اس پر ڈورے ڈالنا شروع کر دیے۔ زید بھی کم نہیں تھا، اس نے بھی اس کے ساتھ دوستی کر لی، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ وہ کسی کے ساتھ نکاح میں ہے۔ لیکن جب ابرش اور آئلہ کا موازنہ کرتا تو دونوں میں اسے واضح فرق محسوس ہوتا۔ ابرش دبی دبی سی لڑکی تھی اور آئلہ خود اعتماد اور ماڈرن لڑکی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، جیسی زید کی سوچ تھی اسی حساب سے تو اسے آئلہ ملک ہی اچھی لگنی تھی۔ لیکن کبھی کبھی آئلہ اپنی حرکتوں سے بہت زیادہ پریشان کرتی تھی۔ ابھی بھی جب اس نے اسے وہاں آتے دیکھا تو فوراً سے اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، اتنا لیٹ کیوں ہو گئے ہو؟ میں کب سے تمہارا ویٹ کر رہی تھی۔ اس کے لہجے میں عجیب سی چبھن تھی۔ زید ان لوگوں میں سے نہیں تھا جو دوسروں کے سامنے بیچتے ہوں، بلکہ وہ تو حکم چلانے والوں میں سے تھا۔ اس لیے آئلہ کا یہ انداز اسے پسند نہیں آیا، لیکن پھر بھی اس نے دھیمے لہجے میں کہہ دیا کہ میں اپنی کزن کو کالج چھوڑنے گیا تھا، اس لیے تھوڑا لیٹ ہو گیا۔ اس کی کزن کا سنتے ہی آئلہ کا منہ بن گیا۔ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ زید کے دودھال میں اس کی ایک ہی کزن ہے اور وہ ہے ابرش، جو کہ اس کے نکاح میں ہے۔ زید نے شروع میں ہی اسے سب کچھ بتا دیا تھا۔ اسے یہ بات بالکل پسند نہیں آئی کہ وہ اسے چھوڑنے کے لیے گیا ہے، کیونکہ آج سے پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ تو ابرش کے بارے میں ہمیشہ نفرت بھرے انداز میں بات کرتا تھا۔ اس نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا، تم کیوں اسے چھوڑنے گئے تھے؟ کیا وہ مہارانی خود نہیں جا سکتی؟ اس کے لہجے کی تلخی محسوس کرتے زید کا منہ بن گیا۔ اسے پسند نہیں تھا کہ اس کے گھریلو معاملات میں کوئی دخل اندازی کرے، چاہے وہ آئلہ ہی کیوں نہ ہو، اور پھر وہ کل رات والی بات بھی نہیں بتانا چاہتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، وہ بے عزتی بھری بات وہ کسی کو بتا کر اپنے ہی اوپر کیچڑ کیوں اچھلواتا۔ اس لیے اس نے آئلہ کو سختی سے مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرے گھر کے معاملات میں دخل اندازی مت کرو، میں کسی کو بھی چھوڑنے جاؤں تمہیں کیا؟ اس کے ایسے لہجے پر آئلہ بھی غصے سے چڑھ گئی اور بولی، میرے ساتھ گھومتے تمہیں اپنی وہ کزن یاد نہیں آتی جس کے نکاح میں تم بچپن سے ہو، یا پھر اپنی بیوی کی یاد زیادہ آ رہی ہے؟ اس کی بات زید سے برداشت نہ ہوئی تو غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکتا وہاں سے اٹھ کر چلا آیا۔ اس کے دوست بعد میں پوچھتے بھی رہے تھے، آخر کیا ہوا جو تم آئلہ سے لڑ کر یہاں پر آ گئے؟ لیکن اس نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔
اسے سب کی ذمہ دار ابرش لگ رہی تھی۔ تمہیں تو میں گھر آ کر بتاؤں گا ابرش۔ کل رات والی اپنے ابا کی تنبیہ کو وہ بھول کر دوبارہ سے ابرش کو تکلیف پہنچانے کے بارے میں سوچنے لگا۔ یہ پورا دن اس نے آئلہ کو منہ نہیں لگایا اور آئلہ اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں ڈپارٹمنٹ میں پھیلاتی رہی، جنہیں زید کے کانوں تک پہنچتے دیر نہ لگی، لیکن اس نے آئلہ کے منہ لگنا ضروری نہ سمجھا۔ واپسی پر وہ کالج کے گیٹ کے باہر کھڑا ہو گیا، ابرش کا انتظار کرنے لگا۔ ابرش چھٹی ٹائم کالج سے نکلی تو سامنے کھڑے زید کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ اسے واپس لینے کے لیے بھی آئے گا۔ ارم نے جب زید کو دیکھا تو شرارت سے مسکراتے ہوئے کہنے لگی، لگتا ہے زید بھائی پر تمہارا جادو چل ہی گیا، جاؤ وہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ کہتے ہی اس نے اسے زید کی طرف دھکیل دیا۔ ابرش نے گھور کر مڑ کر ارم کو دیکھا، پھر زید کے قریب آ کر اسے سلام کیا، جس کا جواب دینا زید نے ضروری نہ سمجھا۔ ابرش کو ویسے بھی اس کے ایسے رویے کی عادت تھی، اس لیے اس نے زیادہ نوٹ نہ کیا۔ وہ چپ چاپ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئے۔ زید تیزی سے گاڑی چلاتا ایک سنسان جگہ پر آ کر رک گیا۔ ابرش نے خوفزدہ ہو کر ادھر ادھر دیکھا۔ آس پاس زیادہ گاڑیاں بھی نہیں تھیں، یہ راستہ ان کے گھر کی طرف ہی جاتا تھا، لیکن یہاں پر رکنا مناسب نہیں ہوتا تھا۔ ابرش حیران تھی کہ زید نے یہاں پر گاڑی کیوں روکی، لیکن اس کے اندر زید سے سوال کرنے کی ہمت بالکل بھی نہیں تھی۔ زید گاڑی روک کر اس کی طرف مڑا اور غصے سے اس کا بازو پکڑ کر کہنے لگا، تمہاری وجہ سے میری زندگی میں نحوست بھر چکی ہے۔ کل تمہاری وجہ سے پاپا نے مجھے اتنا ذلیل کیا، صرف اور صرف تمہاری وجہ سے۔ اس سب کی وجہ تم ہی ہو۔ آئندہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا، اور ہاں، گھر جا کر اگر تم نے کسی سے اس بات کا ذکر بھی کیا کہ میں نے تم سے اس طرح کی بات کی ہے تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ اسے دمکاتا وہ واپس گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ ابرش جو صبح اس سے کئی امیدیں وابستہ کر چکی تھی، اب اپنی امیدوں کو ٹوٹتا دیکھ کر چپ چاپ بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی۔ میں نے سوچ بھی کیسے لیا کہ یہ سدھر جائے گا یا اس رشتے کو اہمیت دے گا، مجھے نوٹس کرے گا۔ اس نے دل ہی دل میں خود کو کوسا۔ زید تو کبھی بدل ہی نہیں سکتا تھا، ارم بھی نہ ایسے ہی مجھے خواب دکھا رہی تھی۔ اس نے سر جھٹکا اور سامنے دیکھنے لگی۔ زید گاڑی تیزی سے ڈرائیو کرتے گھر کے باہر آیا۔ جیسے ہی وہ اتری تو اس نے گاڑی آگے بھگا لی، یوں جیسے کوئی ناپسندیدہ چیز سے چھٹکارا مل گیا ہو۔ وہ ایک نظر سڑک کو دیکھتی ہوئی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ سامنے ہوئی اس کی ماں اور تائی اماں دونوں لاؤنج میں بیٹھی آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ دونوں کا موڈ اچھا خاصا خوشگوار تھا۔ سب اس بات سے خوش تھے کہ زید نے ٹھیک ہونے کی ٹھان لی ہے۔ اس گھر میں اس چیز کے علاوہ اور کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، اس لیے سب ٹھیک ہونے کی خوشی میں ہر ایک خوش نظر آ رہا تھا۔ زید نے تھوڑی دیر پہلے جو اس کی بے عزتی کی تھی وہ اس کے چہرے سے صاف واضح ہو رہی تھی۔ اس نے اپنا سرخ ہوتا چہرہ بمشکل ٹھیک کیا اور پھر ایک جھوٹی سی مسکراہٹ چہرے پر سجائے اندر داخل ہو گئے۔ تائی اماں اور اس کی ماں نے جب اسے اندر آتے دیکھا تو فوراً سے کہنے لگی، ارے ابرش تم آ گئی ہو، چلو آؤ بیٹا، جلدی سے یونیفارم چینج کرو، پھر میں تمہارے لیے کھانا لگاتی ہوں۔ تائی اماں آج بہت خوش نظر آ رہی تھیں۔ انہوں نے اس کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا تیار کیا تھا۔ وہ ان میں سے کسی ایک کی بھی خوشی برباد نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے ایک کی دو لگا کر بتائی کہ زید نے میرے ساتھ بہت ہی اچھا رویہ اختیار کیے رکھا، وہ مجھ سے بہت اچھے سے پیش آ رہے تھے۔ یہ سب سن کر وہ دونوں بہت خوش ہو رہی تھیں، یہ دیکھے بنا کہ اس کے چہرے پر تو مسکراہٹ ہے لیکن اس کی آنکھوں میں کوئی خوشی نہیں ہے۔ دوپہر کا کھانا کھا کر وہ سو گئی۔ شام میں جب اٹھی تو زید گھر پر ہی تھا۔ اسے دیکھ کر بے ساختہ مسکرا اٹھا۔ وہ یہ جان بوجھ کر کر رہا تھا تاکہ گھر والوں کو یہ یقین دلا سکے کہ وہ ابرش کے ساتھ اب اپنا رویہ ٹھیک کر چکا ہے۔ وہ سامنے لاؤنج میں صوفے پر ہی بیٹھا تھا۔ تائی اماں بھی وہیں بیٹھی
کسی کام میں مصروف تھیں۔ ابریش کی ماں کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ شام کے وقت سب لوگ چائے پیتے تھے۔ وہ زید سے کچھ ہی فاصلے پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کی نظر بساختہ اس کے ہاتھ میں تھامے موبائل پر پڑی اور اس کے چہرے کی جوت ایک دم بجھ سی گئی۔ وہ موبائل پر کسی آئلہ نام کی لڑکی سے چیٹنگ کرنے میں مصروف تھا۔ اسی وقت زید کی نظر ابریش کی طرف پڑی۔ ایک دم وہ گھبرا گیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ گھر میں کوئی بھی زید کی اس حرکت کے بارے میں نہیں جانتا تھا کہ یونیورسٹی میں اس نے کسی لڑکی سے دوستی کر رکھی ہے۔ اگر پتہ چلتا تو کھڑے کھڑے اس کے ابا اسے گھر سے نکال سکتے تھے۔ وہ اس رشتے میں بے ایمانی کر رہا تھا۔ بے شک اسے پسند نہیں تھی ابریش، لیکن وہ یوں چھپ چھپ کر کسی اور سے افیئر چلا رہا تھا۔ اس بات نے ابریش کا دل توڑ کر رکھ دیا۔ کبھی کبھی ابریش کو لگتا تھا کہ زید کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ یوں بچپن میں ان کا رشتہ نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ بچپن میں کیے گئے رشتے بڑے ہو کر سمجھوتے میں بدل جاتے ہیں۔ ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا ہوگا، لیکن بہت سی جگہوں پر ایسا ہو جاتا ہے۔ ابریش اور زید کے ساتھ یہی سب ہو رہا تھا۔ ابریش نے تو اسے قبول کر لیا تھا، لیکن زید اسے قبول نہیں کر پایا تھا۔ لیکن جو رویہ زید نے اس کے ساتھ روا رکھتا تھا وہ اس کی حقدار نہیں تھی۔ زید اس چیز میں بالکل غلط تھا۔ ابریش اس سے کچھ کہے بنا چپ چاپ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ زید جو یہ سوچ رہا تھا کہ کہیں وہ کسی کو کچھ بتا نہ دے، اس کے چپ چاپ وہاں سے چلے جانے پر عجیب سی الجھن میں پڑ گیا۔ وہ جتنا اس کے ساتھ برا کرتا تھا وہ اتنی خاموش رہتی تھی۔ اس کی خاموشی اسے عجیب سی الجھن میں ڈال دیتی تھی۔ پھر اس نے سر جھٹک کر دوبارہ سے آئلہ کے میسیجز کا آنسر دینا شروع کر دیا۔ اس دن ابریش کے دل میں جو تھوڑی سی امید پیدا ہوئی تھی وہ بھی ٹوٹ کر رہ گئی۔ اس نے دوبارہ زید سے کوئی امید نہ لگائی، حالانکہ گھر والوں کے سامنے زید اپنا رویہ اس کے ساتھ اچھا رکھتا تھا اور ان کے پیٹھ پیچھے اس کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کرتا تھا۔ بڑوں نے جب زید کا بدلتا رویہ دیکھا تو سوچا کہ اب جلد ہی ان کی شادی کی تاریخ بھی پکی کر دینی چاہیے۔ ان میں سے کوئی بھی اس بات کا انتظار نہیں کرنا چاہتا تھا کہ ان کی پڑھائی ختم ہو اور اس کے بعد رخصتی کی جائے۔ وہ جلد سے جلد رخصتی کرنا چاہتے تھے کہ کہیں زید کا ارادہ دوبارہ سے نہ بدل جائے۔ ابریش کے ماں باپ بھی اس بات پر راضی تھے۔ گھر میں ایک ہلچل سی مچ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ بچوں سے اس بارے میں بات کی جاتی، انہی دنوں میں ابریش کے ابا کی وفات ہو گئی۔ اس اچانک موت پر سب دہل کر رہ گئے۔ خود زید بھی پریشان تھا، کیونکہ اس کے اکلوتے چچا تھے۔ کئی دن تک وہ یونیورسٹی بھی نہ گیا۔ جب یونیورسٹی گیا تو آئلہ سے اس کی ملاقات ہوئی تو آئلہ نے اسے پریشان دیکھ کر پوچھا، خیریت ہے کہ تم اتنا پریشان نظر آ رہے ہو؟ گھر میں کوئی مسئلہ ہوا ہے کیا؟ وہ بظاہر اس کی ہمدرد بنے پوچھ رہی تھی۔ زید نے اسے بتا دیا کہ اس کے چچا کی وفات ہو گئی ہے، جسے سن کر لاپرواہی سے وہ کہنے لگی، ارے تو اس میں اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ اچھا ہے نا وہ گزر گئے ہیں۔ اگر زندہ ہوتے تو ابریش سے تمہاری شادی کروا کر ہی دم لیتے۔ اب وہ نہیں رہے ہیں تو ابریش سے بھی خود بخود تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ وہ بنا زید کی پریشانی کی پرواہ کیے یہ سب بولے چلے جا رہی تھی۔ زید کا چہرہ اس کی باتیں سن کر سرخ پڑ گیا۔ اس نے غصے سے چلاتے ہوئے آئلہ سے کہا کہ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے چچا کے بارے میں ایسی بات کرنے کی؟ تم ان کی موت کی خوشیاں منا رہی ہو۔ میں حد سے زیادہ پریشان ہوں اور تمہیں یہ سب سوچ رہا ہے۔ اس کے چلانے پر آس پاس موجود تمام لوگ ان دونوں کی طرف متوجہ ہو گئے۔ آئلہ اتنی بے عزتی ہرگز بھی نہیں سہ سکتی تھی۔ اس نے بھی دو بدو اسے جواب دینا شروع کر دیا۔ دونوں کے بیچ بات بہت زیادہ بڑھ گئی، یہاں تک کہ دونوں کے دوستوں کو بیچ میں آ کر اس لڑائی کو رکوانا پڑا۔ اس دن کے بعد سے زید نے آئلہ کی شکل بھی نہ دیکھی۔ اسے اس کی اصلیت سمجھ میں آ گئی تھی۔ اب وہ کبھی مر کر بھی اس سے بات کرنے کا نہیں سوچ سکتا تھا۔ گھر میں بھی اس کا موڈ ہر وقت خراب رہتا اور وہ اپنا سارا کا سارا غصہ ابریش پر اتارتا تھا۔ ابریش اس بات کا ذکر
کسی سے کرنے سے کتراتی تھی۔ وہ اپنی ماں کو پریشان نہیں دیکھ سکتی تھی، لیکن ابرش کی تائی اپنے بیٹے کے رویے کو بہت ہی اچھے سے دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ان کے بیٹے نے دوبارہ سے پرانی روش شروع کر دی ہے۔ انہیں جو اپنے بیٹے سے امید لگی تھی کہ اب وہ ٹھیک ہو گیا ہے اور ابرش سے اپنا رویہ بھی درست کر چکا ہے، وہ ان کی خام خیالی ثابت ہوئی۔ اپنے طور پر انہوں نے زید کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اس کی ایک ہی رٹ تھی کہ اس رشتے کو ختم کر دیا جائے، میں مزید اس رشتے کو نبھا نہیں سکتا۔ اور جب ابرش کے کانوں میں یہ بات پڑی تو اس دن وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس نے اپنی ماں کو کچھ نہیں بتایا کہ زید اس رشتے کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کی ماں بھی اس کے رویے سے سمجھ گئی تھی۔ پھر انہوں نے ہمت کر کے اس کی تائی سے بات کی اور کہا کہ اگر میرے شوہر زندہ ہوتے تو وہ اپنی بیٹی کی خوشی کی پرواہ کرتے اور زید کے ایسے رویے کے بعد اسے اس کے ہاتھوں میں نہ دیتے۔ میں بہت معذرت کرتی ہوں، میں اب اپنی بیٹی آپ کے گھر کی بہو نہیں بنا سکتی۔ اب تو اس کے ابا بھی اس کے ساتھ نہیں ہیں، مجھے ہی اس کا دھیان رکھنا ہے اور میں اس کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دے سکتی۔ زید کو اگر یہ منظور نہیں ہے تو اس رشتے کو ختم کر دیا جائے۔ میں نہیں چاہتی کہ بچوں کی شادی زبردستی ہو اور بعد میں ان کی زندگی عمر بھر کے لیے خراب ہو کر رہ جائے۔ اب کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ جو زید کو آخری موقع دیا گیا تھا وہ بھی اس نے اپنے ہاتھوں سے گوا دیا تھا۔ پھر اس کے تایا اور تائی نے اس بات کو قبول کر لیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، یہ رشتہ ہم ختم کر لیں گے، لیکن خود کو کبھی بھی ہم سے الگ مت سمجھنا۔ میرا بھائی نہیں ہے تو کیا ہوا، تم لوگ تو ہمارے خاندان کا حصہ ہو، اور ابرش میری بیٹی کی طرح ہی ہے۔ میں کچھ ہی دنوں میں طلاق کے پیپرز تیار کرواتا ہوں، اس کے بعد اس رشتے سے آزاد ہو جائے گی۔ زید تو بہت زیادہ خوش ہو رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے کسی قید سے آزاد ہو رہا ہے، لیکن ابرش اس رشتے کے ٹوٹ جانے پر بہت زیادہ افسردہ تھی۔ اس نے ہمیشہ اپنی زندگی میں زید کو ہی سوچا تھا، ہم سفر کے طور پر اس کی ہی تمنا کی تھی۔ وہ ایک لمبے عرصے سے اس کی منقوہہ رہی تھی۔ ایسے میں یہ رشتہ ختم ہو جانا اسے اندر ہی اندر کاٹ رہا تھا، اور اس بات سے کوئی واقف نہیں تھا۔ وہ ہرگز بھی یہ رشتہ ختم کرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن زید کی انچاہی ہم سفر بھی نہیں بننا چاہتی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ شدید گھٹن کا احساس ہو رہا تھا۔ باہر اس کے بارے میں فیصلہ کیا جا رہا تھا اور اندر بیٹھی وہ آنسو بہا رہی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا یہ فیصلہ اس پر کتنا بھاری ہو رہا ہے۔ اس کا دل بار بار بغاوت کر رہا تھا، بار بار اسے ایک ہی بات کہہ رہا تھا کہ باہر جائے اور سب سے کہہ دے کہ اس رشتے کو مت توڑیں۔ بچپن سے لے کر اب تک یہ رشتہ اس کی واحد امید بنا رہا تھا۔ وہ اسے ختم نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کے اندر ہمت نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر باہر جاتی، اس لیے چپ چاپ اندر ہی بیٹھی رہی۔ تھوڑی دیر بعد اس کے کمرے کا دروازہ بجا۔ اس نے فوراً سے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور سوتی بن گئی۔ وہ جانتی تھی اگر اس کی ماں نے اس کی آنکھوں میں سرخی دیکھی تو سمجھ جائیں گی کہ وہ دوبارہ سے روئی ہے۔ دروازہ کھول کر اس کی اماں اندر آئی اور اس کے قریب بیٹھ کر کہنے لگی، میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ رشتہ ختم ہو جائے، لیکن تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ زید تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتا۔ اگر زبردستی کی جائے تو وہ ساری زندگی تمہیں تکلیف پہنچائے گا، اور میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دے سکتی۔ شاید اس رشتے کا ختم ہو جانا ہی ہم سب کے لیے بہتر ہے۔ دیکھنا، تمہیں زندگی میں ایک بہت ہی اچھا ہم سفر ملے گا اور تم بہت خوش رہو گی۔ یہ کہتے وہ اسے دعائیں دیتی وہاں سے چلی گئی۔ پیچھے چپ چاپ وہ اپنے آنسو پیتے سوچنے لگی، کوئی اور چاہا ہی نہیں، کسی اور کی تمنا کسے ہے؟ جو چاہا ہے وہی نہیں مل رہا تو باقی کسی سے کیا فرق پڑتا ہے؟ رات جیسے جیسے بیتتی جا رہی تھی اس کی آنکھوں سے آنسو بھی ویسے ہی بہتے جا رہے تھے۔ صبح کے قریب جا کر اس کی آنکھ لگی۔ وہ تیز بخار میں مبتلا تھی، ٹھنڈ کی وجہ سے کپ کپا رہی تھی۔ فجر ہونے میں ابھی آدھا گھنٹہ باقی تھا۔ اسے شدید پیاس کا احساس ہو رہا تھا،
ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اٹھ کر کچن میں جائے اور پانی لے کر آئے، لیکن جب پیاس بڑھ گئی تو وہ بمشکل اپنی جگہ سے اٹھی۔ ایک دم سے اسے چکر آئے، وہ سر تھام کر واپس بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ کچن میں آئی۔ کچن پورا اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے لائٹ جلائی اور ٹیبل پر رکھا پانی کا جگ اٹھا کر گلاس میں پانی انڈیلنے لگی، اس بات سے انجان کہ کچن کے ایک کونے میں کھڑا وجود اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ پانی پی کر وہ مڑنے ہی لگی تھی کہ ایک بار پھر سے اسے چکر آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ چکرا کر زمین بوس ہو جاتی، کسی نے بے ساختہ اسے تھام لیا۔ چونک کر اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو اس کی نگاہیں زید کی نگاہوں سے ٹکرائیں۔ اسے اپنے اتنے قریب دیکھ کر وہ بے ساختہ گھبرا گئی۔ زید نے محسوس کیا کہ اس کا چہرہ گرم ہو رہا ہے۔ اس نے اس کے ماتھے پر ہاتھ لگایا تو وہ شدید ترین بخار میں مبتلا تھی۔ تمہیں تو بخار ہو رہا ہے، اس حالت میں یہاں کیا کر رہی ہو؟ چلو اٹھو، اندر چلو۔ کہتے ساتھ ہی اس نے اسے تھاما اور سہارا دیے اسے اس کے بیڈ روم میں لے آیا۔ زید کا ایسا رویہ اس کے لیے بالکل ہی انجان تھا۔ زید نے احتیاط سے اسے بیڈ پر لٹایا اور پھر اسے بخار کی دوا کھلائی اور کہا کہ اب بیڈ سے ہلنا بھی مت۔ بخار تھا تو چچی جان کو بتا دیتی، تمہیں کوئی دوائی دیتے۔ اتنی لاپرواہی اچھی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ صبح اس نے چچی جان کو بتایا کہ ابرش کو تیز بخار ہے۔ اس کے منہ سے ابرش کا ذکر سن کر وہ حیران رہ گئیں۔ اسے کب سے ابرش کی فکر ہونے لگی؟ بہرحال وہ ابرش کے کمرے میں آئیں تو اسے تیز بخار میں مبتلا دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ فوراً سے اسے اسپتال لے کر جایا گیا۔ زید اور اس کی تائی اماں بھی ساتھ میں تھیں۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ کئی دنوں کی شدید پریشانی اور ٹینشن کی وجہ سے اس کی ایسی حالت ہوئی ہے۔ کسی بات کو لے کر وہ شدید پریشانی میں مبتلا ہیں، انہیں ٹینشن سے دور رکھا جائے۔ یہ سن کر زید نے نگاہیں جھکا لیں۔ اسے دل ہی دل میں اس بات پر افسوس ہو رہا تھا کہ پچھلے کچھ دنوں اس نے اس کے غم کی پرواہ کیے بنا اس پر اپنا غصہ اتارا تھا، بات بات پر اسے ڈانٹا تھا اور احساس دلایا تھا کہ وہ اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ نہ جانے کیوں اسے اس حالت میں دیکھ کر اسے شدید تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ آج سے پہلے تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ وہ خود سے ہی گویا بھاگ رہا تھا۔ رات کو ایک بار پھر سے اس کی حالت بگڑ سی گئی۔ وہ اسپتال میں ہی تھی جب ڈاکٹر نے اچانک ایمرجنسی میں اسے بتایا کہ پیشنٹ کی حالت بہت خراب ہے۔ اس وقت اسپتال میں سوائے زید کے اور کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے چچی جان اور اپنی اماں کو زبردستی ہی گھر بھجوا دیا تھا اور کہا تھا کہ میں یہاں پر ابرش کے پاس ٹھہر جاؤں گا۔ ابرش اب تک ہوش میں نہیں آئی تھی۔ اب جب ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کی حالت ایک بار پھر سے خراب ہو گئی ہے تو وہ پریشانی کی حالت میں فوراً سے ICU کے باہر آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا زرد پڑتا چہرہ زید کو کچوکے لگا رہا تھا۔ پھر کچھ سوچ کر وہ نماز والے کمرے میں آیا اور اللہ کے آگے جھکتے اس کے لیے دعائیں مانگنے لگا۔ اسے اس وقت ابرش کے سوا کچھ نہیں چاہیے تھا۔ نہ جانے کیسا جنون اس پر سوار ہو گیا تھا۔ اس کے چھن جانے کا اور دور ہو جانے کا احساس اس کے دل کو اس کے پاؤں تلے رونتے چلے جا رہا تھا۔ وہ اپنے موجود اندر اس بدلاؤ کو سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا، نہ ہی کوئی نام دے پا رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے سالوں سے وہ ابرش کی محبت میں مبتلا ہے اور اس بات کا احساس اسے اب جا کر ہوا ہے۔ پوری رات وہ اللہ کے حضور جھکا اس کے لیے دعائیں ہی مانگتا رہا۔ صبح کے قریب تھوڑی دیر کے لیے اس کی آنکھ لگی تھی۔ نرس وہاں آئی اور اسے اٹھاتے کہنے لگی، آپ کی وائف بالکل ٹھیک ہیں، انہیں ہوش آ گیا ہے، آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ نرس کے منہ سے ابرش کے لیے وائف کا لفظ سن کر وہ بے ساختہ مسکرا اٹھا اور نرس کے ساتھ ہی روم کی طرف آ گیا۔ ابرش کو ہوش آ چکا تھا لیکن اس کا چہرہ اب بھی پیلا تھا۔ جب اس نے زید کو آتے دیکھا تو فوراً سے خوفزدہ ہو گئی۔ زید اس کے قریب آ کر بیٹھا اور نرمی سے اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، کیا حالت بنا لی ہے تم نے اپنی؟ ہم سب کی جان نکال دی تھی، ایسے بھی بھلا کیا لاپرواہی خود سے کہ اپنی خراب طبیعت کا کسی کو بتایا ہی نہیں۔ اگر کوئی مسئلہ تھا تو ہم میں سے کسی سے کہہ دیتی، لیکن اپنے ہی دل میں ہر چیز رکھ کر تم خود کو تکلیف دیتی رہی۔
زید کے منہ سے ایسی باتیں سن کر ابرش پر گویا حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے سامنے زید بیٹھا ہے۔ کیا یہ پھر سے اس کی کوئی سازش ہے یا واقعی میں یہ بدل گیا ہے؟ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ زید نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہاں الجھن ہی الجھن نظر آئی تھی۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑتے کہا، مجھے معاف کر دو، میں نے ہمیشہ تمہیں غلط سمجھا اور تم سے نفرت کرتا رہا۔ یہ کہتے اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ ابرش اسے یوں روتا دیکھ کر تڑپ اٹھی اور کہنے لگی، آپ یوں روئیں مت، مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ آپ تو مجھے غصہ کرتے ہوئے ہی اچھے لگتے ہیں۔ کمرے میں داخل ہوتی تائی اماں اور ابرش کی ماں نے جب یہ منظر دیکھا تو ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرا اٹھی۔ یہی بدلاؤ تو وہ دونوں دیکھنا چاہتی تھی۔ گھر کے بچے گھر میں رہیں، اس سے بڑھ کر ان دونوں کو کیا چاہیے تھا؟ ابرش کے ہوش میں آ جانے پر سب بے حد خوش تھے۔ اس کے تایا بھی اسپتال میں ہی تھے۔ ابرش جو اپنے ابا کی وفات کے بعد خود کو اکیلا اور تنہا محسوس کرنے لگی تھی، اب سب کی محبتیں دیکھ کر اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ کچھ دن بعد اسے ڈسچارج کر دیا گیا۔ جب وہ گھر آئی تو گھر میں یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی شادی وغیرہ کا فنکشن ہو۔ اتنے اچھے سے گھر کو سجایا گیا تھا۔ وہ حیران ہو کر اپنی ماں کو دیکھنے لگی اور کہنے لگی، اماں یہ سجاوٹ کس لیے؟ خیریت تو ہے؟ تو وہ مسکراتے ہوئے بولی، بیٹا آج تمہارا برتھ ڈے ہے اور یہ سب کچھ زید نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے۔ زید کا نام سن کر اس کے چہرے پر کئی رنگ آ گئے۔ وہ سب خوشی اور محبت کے رنگ تھے۔ آج سے پہلے تو زید نے کبھی بھی اس کا برتھ ڈے یاد نہیں رکھا تھا اور آج وہ اس کے لیے اتنا اہتمام کر رہا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ زید نے پہچان لیا تھا کہ ابرش ہی وہ واحد لڑکی ہے جو اس کی زندگی کی اصل ساتھی ہے اور وہی اس کی زندگی میں خوشیاں لے کر آئے گی۔ رات کو گھر میں اس کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کے لیے ایک بہت بڑے فنکشن کا اہتمام کیا گیا۔ اس میں بہت سے لوگ آئے تھے۔ زید نے اپنے کلاس فیلوز کو بھی بلوایا تھا۔ سب آئے تھے لیکن آئلہ نہیں آئی تھی، کیونکہ نہ تو زید نے اسے انوائٹ کیا تھا اور نہ ہی کسی نے اسے اس بارے میں بتایا۔ اس دن سے آئلہ سے اس نے مکمل طور پر بات چیت کرنا بند کر دی تھی۔ اسے آئلہ جیسی لڑکی اپنی زندگی میں ہرگز نہیں چاہیے تھی۔ ابرش اس کی اتنی محبتیں دیکھ کر بار بار اس سے کہتی، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آپ اتنا بدل گئے ہیں۔ زید مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھا اور کہنے لگا، اب آپ یقین کر ہی لو، کیونکہ جلد ہی میں شادی کی بات بھی کرنے والا ہوں۔ یہ سن کر ابرش فوراً سے گھبرا گئے اور اس کی گھبراہٹ دیکھ کر وہ بے ساختہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، پہلے تو تم مجھ سے شادی ٹوٹ جانے پر اتنا رو رہی تھی اور اب شادی کے نام پر گھبرا رہی ہو۔ آپ کو کیسے پتا؟ اس کے منہ سے نکلا۔ تو زید نے کہا، میں اچھے سے جانتا ہوں، جب سے ہمارا نکاح ختم کرنے کی بات ہوئی تھی تب سے تمہاری حالت خراب ہو گئی۔ اچھا چلو اب وہ سب بھول جاؤ، اب ہم اپنی نئی زندگی کا آغاز کریں گے۔ اور وہ آئلہ، وہ اب تک آئلہ کو نہیں بھولی تھی۔ زید نے اسے سب کچھ بتا دیا اور کہا کہ وہ میرے لیے کوئی امپورٹنس نہیں رکھتی، نہ ہی میرا اس سے ایسا کوئی ریلیشن تھا۔ ہاں میری اس سے دوستی تھی، لیکن وہ میری زندگی کی ایک بے وقوفی تھی اور کچھ نہیں۔ زید نے ابرش کو ایک بہت ہی پیارا نیکلس گفٹ کیا تھا جو اس کی گردن پر بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ تھوڑے دن بعد ہی دونوں کی رخصتی کی تاریخ بھی رکھ دی گئی۔ وہ زید سے شرمائی شرمائی ادھر ادھر چھپتی پھرتی تھی، لیکن زید نے ایک رات اسے پکڑ ہی لیا اور کہا، مجھ سے کہاں بھاگ رہی ہو؟ میں تو تمہارا ہونے والا شوہر ہوں، اور ویسے بھی ہم دونوں کا نکاح تو بچپن سے ہو چکا ہے، اتنی شرم کس لیے؟ وہ تائی اماں نے کہا ہے کہ جب تک شادی نہ ہو جائے تب تک آپ کے سامنے نہیں آنا، یہ ایک رسم ہے، اس نے شرماتے شرماتے کہا۔ تو زید منہ بناتے کہنے لگا، ارے یہ کون سی رسم ہے؟ اپنی ہی دلہن کو نہیں دیکھ سکتا؟ مجھے ایسی کوئی رسم منظور نہیں ہے۔ آخر دلہا پر اتنی پابندیاں کیوں لگائی جاتی ہیں؟ یہ رسمیں کس نے بنائی ہیں؟ وہ جھنجھلاتے ہوئے بول رہا تھا اور ابرش اس کی جھنجھلاہٹ سے مزے لیتے کہنے لگی، اب تو آپ کو یہ رسمیں ماننی ہی پڑیں گی، بلکہ اب شادی والی رات ہی آپ مجھے دیکھ پائیں گے۔ یہ کہتے ہوئے مسکراتے ہوئے وہ وہاں سے بھاگ گئی۔ پیچھے زید ہاتھ مسلتا رہ گیا۔ وہ اسے کیا بتاتا
کہ وہ اسے کس کس روپ میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اب شادی والے دن تک صبر کرنا تھا اور شادی میں ابھی 1 ہفتہ باقی تھا۔ میں تمہیں دیکھے بنا 1 ہفتہ کیسے گزاروں گا ابریش، اس نے دل ہی دل میں خود سے کہا۔ اور پھر واقعی میں اگلے 1 ہفتے تک ابریش اس کے سامنے نہ آئی، حالانکہ اس نے سر توڑ کوششیں کر لیں، ایک نظر ہی صحیح لیکن اسے دیکھ لے، لیکن کسی نے اس کی یہ کوشش کامیاب نہ ہونے دی۔ شادی والے دن دلہن بنی وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ جب زید نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو اسے دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ وہ کسی اپسرا کی طرح لگ رہی تھی، بالکل معصوم سی گڑیا۔ ابریش اس کی حیرت دیکھ کر بولی، کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں جیسے پہلی بار دیکھ رہے ہیں؟ اس کے استفسار پر زید نے ایک نظر بھر کر اسے دیکھا اور اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا، پہلی بار ہی تو دیکھ رہا ہوں تمہیں اتنا سجا سنورا۔ آج سے پہلے کبھی تمہیں اتنا تیار نہیں دیکھا نا، سوچا نہیں تھا اتنی خوبصورت لگو گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اسے اپنے سینے سے لگایا اور اسے اپنی محبتوں کی بارش میں بھگونے لگا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔